बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर असनाफ़ नसर उर्दू का मुताला हमारा कोर्स है। इस कोर्स के तहत हमने उर्दू की चंद मशहूर असनाफ़ को पढ़ लिया है, जिनमें दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा शामिल है। पिछले लेक्चर्स में हम सवाने उम्री आबिती के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू सवाने उम्री फ़न और अहमियत है। पिछली क्लास में हमने आबिती या खुद नविश्त के बारे में पढ़ा था। खुद नविश्त किसी शख्स की अपनी ज़िंदगी के बारे में हालातों वाक़यात का मजमुआ होती है। सवाने उम्री के मुकाबले में खुद नविश्त लिखना कदरे मुश्किल फ़न है। अपनी ज़िंदगी के हालात का बयान आबिती या खुद नविश्त कहलाता है। सवानी उम्री में किसी दूसरी शख्सियत या फ़र्द की ज़िंदगी के बारे में अपनी बसात के मुताबिक लिखा जाता है, जबकि आबिती लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी याददाश्त हाफ़ज़े की मदद से उम्र के आखिरी हिस्से में लिखता है, जब उसके पास इतना मवाद जमा हो जाता है जब वो दूसरों तक मुंतकिल करना चाहता है, ताकि क़ारीन भी इसकी ज़िंदगी से अख़ज़ो इस्तिफ़ादा कर सकें। आबिती की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मसलन रोज़नामचा या डायरी भी एक तरह की आबिती है, जिसमें लिखने वाला अपनी ज़ात के हवाले से मुशाहदात, तजर्बात और एहसासात को हर रोज़ कलमबंद करता है। रोज़नामचे का रवाज कदीम ज़माने में था, जबकि अब उसकी जदीद शक्ल जो है वो डायरी की सूरत में हमारे पास मौजूद है। उर्दू में आबिती का दामन बहुत वसी है। पिछली क्लासेस में आपको नुमाइंदा आबितियों के बारे में भी रुशनास करवाया गया था, जिनमें जो मशहूर आबितियाँ अपने मुसन्नफ़ीन की वजह से आलमी शोहरत याफ्ता ठहरीं। उनमें जोश मिली आबादी की यादों की बारात, कुरतुल ऐन हैदर की कारे जहाँ दराज है, दीवान सिंह मफ्तून की नकाबले फरामोश, अदा जाफरी की साज ढूंढती रही, मिर्ज़ा अदीब मट्टी का दिया, कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा, अख्तर हुसैन रायपुरी की गर्देरा उर्दू की नुमाइंदा आबितियों में शुमार होती हैं। आबिती लिखना चूँकि एक मुश्किल फ़न है और हर इंसान इस फ़न से नाबुर्दाज़मा नहीं हो सकता। जिस तरह कामयाब ज़िंदगी गुजारना एक मुश्किल आर्ट है, इसी तरह ज़िंदगी की आबिती लिखना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल आर्ट है, या यूँ कहें कि उसे फ़ाइन आर्ट कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि आबिती लिखना अज़े सरनो ज़िंदगी गुजारने के मुतरादिफ़ है। आज का हमारा मौजू चूँकि सवाने उम्री है, सवाने उम्री फ़न और अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम मकासद तदरीस जान लेते हैं। सवाने उम्री की जामे अंदाज में आज के लेक्चर में वजाहत की जाएगी। सवाने उम्री की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बयान की जाएगी। सवाने उम्री की अहमियत को वाज़े किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम सवाने उम्री अदब में किस मुकाम पर खड़ी है, या सवाने उम्री की उर्दू ज़ुबान के अंदर क्या अहमियत व अफादियत है, उसके लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या हैं, जिसकी वजह से हम सवाने उम्री की तफ़हीम में सहूलत महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू होगी। सवाने उम्री क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अदब की दुनिया में हयात, सवाने या सवाने उम्री या लाइफ से मुराद असर, नस्ल और माहौल जैसे मौसरात के हवाले से किसी शख्स की दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं का ऐसा जामे, मुफस्सल और मरूज़ी मुताला जो उसकी ज़िंदगी के इर्तका और उसके ज़ाहिर व बातिन को रोशनी में लाकर उसकी ऐसी कदआमद और जीती जागती तस्वीर पेश कर सके जिस पर किसी और की तस्वीर होने का गुमान तक ना गुज़रे। मुख्तलिफ़ मशाहिर के सवाने लिखने का रवाज रह चुका है। एहरामी मिस्र के अंदरूनी दीवारों पर जो अबारत कंदा कराई थीं, उन्हें सवाने निगारी के अव्वलीन नमूने करार दिया जा सकता है, लेकिन बाज़ाब्ता सवाने निगारी का आगाज़ बहुत बाद में हुआ। सवाने उम्री एक मकाले ही की किस्म है।
سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی حوادث زمانہ، حادثات زیست یا انوکھا واقعہ کے ہیں۔ سوانح عمری کا شمار اردو کی غیر نثری اصناف میں ہوتا ہے۔ سوانح عمری اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے۔ سوانح عمری ایک شخص کی مکمل تاریخ ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوانح عمری مقالہ ہی کی ایک قسم ہے۔ سوانح عمری سے مراد وہ صنف ہے جس میں کسی فرد کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات، اس کی ذہنی و عقلی نشوونما کے مختلف مراحل اور اس کے شخصی کارناموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں، سوانح عمری مقالہ ہی کی ایک قسم ہے۔ سوانح عمری سے وہ صنف مراد ہے جس میں کسی فرد کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات، اس کی ذہنی و عقلی نشوونما کے مختلف مراحل اور اس کے شخصی کارناموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ سوانح عمری اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے اور مقالے کی ایک قسم ٹھہری۔ سوانح عمری ایک شخص کی مکمل تاریخ قرار دی گئی۔ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی حوادث زمانہ، حادثات زیست یا انوکھا واقعہ کے ہیں۔ سوانح کا مفہوم۔ سوانح کا مفہوم سوانح تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیت کی وجہ سے اس کا شمار ادب میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب سوانح محض پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ ظاہر و باطن، عادت و اطوار، اخلاق و معاشرت، وراثت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بھی بن گئی ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقیوم کی بڑی جامع رائے ہے سوانح کے بارے میں۔ جو ہم مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی حوادث زمانہ، حادثات زیست یا انوکھا واقعہ کے ہیں۔ چنانچہ سوانح عمری کا مطلب ہے کسی شخص کی زندگی کے منفرد احوال کی سرگزشت۔ سوانح عمری کا مطلب ہے کسی شخص کی زندگی کے منفرد احوال کی سرگزشت۔ یہاں پھر لفظ منفرد پر زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ حالات روزمرہ یا عام شخصیات کے ہیں تو پھر انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی یا اس طرح سے پذیرائی نہیں ملے گی جس طرح سے کسی شخص کی زندگی کے منفرد احوال کو ملے گی۔ سوانح عمری کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے سوانح نگار کا پوری طرح سے آگاہ ہونا، اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا گیا ہو کہ اس کا کوئی بھی گوشہ مخفی نہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا بھی مکمل شعور رکھتا ہو، نیز ان تمام عوامل کے اظہار کے لیے دلکش زبان اور دلاویز اسلوب بیان کا بھی مالک ہو۔ گویا یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ سب کی سب سوانح نگار کے پاس ہونی ضروری ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں، سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس شخص کی سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ ہو یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا ہو کہ اس کا کوئی بھی گوشہ مخفی نہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو، نیز ان تمام عوامل کے اظہار کے لیے دلکش زبان اور دلاویز اسلوب بیان کا بھی مالک ہو۔ سوانح عمری اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے اور تاریخ کے بارے میں ایک بات بڑے وثوق سے کہی جاتی ہے کہ تمام فنی سائنسی علوم میں یہ قدیم ترین علم ہے۔ اسے علم تاریخ ہی بھی کہا جاتا ہے سوانح عمری کو، اور سوانح عمری کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کیونکہ یہ انسانی ہی تاریخ کی ایک بہت بڑی شاخ قرار دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سوانح عمری کا رواج قدیم دور سے تھا۔ معاشرتی اعتبار سے سوانح عمریوں کا رواج دیگر اصناف ادب کی طرح
نہ زیادہ پنپ سکا، لیکن بہرحال اردو ادب میں چند ایسی سوانح عمریاں آج بھی موجود ہیں جو اپنی پہچان آپ ہیں۔ سوانح عمری جو کہ در حقیقت ایک شخص کی مکمل تاریخ ہے۔ قدیم عہد میں پرانے سورماؤں کی بہادری کے واقعات بیان کرنے کی روایت موجود ہے۔ بعد ازاں دائرہ کار وسیع ہو کر مذہبی رہنماؤں اور روحانی شخصیت کے حالات زندگی کے بیان تک پھیل گیا۔ ایک سوانح عمری کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام مراحل کو اس طرح منظر عام پر لاتی ہے کہ وہ انسان ایک مجسم صورت میں چلتا پھرتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ موضوع بنائے جانے والی شخصیت کے نجی اور سماجی حالات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے مختلف گوشوں میں جھانک کر درون ذات میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی واضح کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ ایک سوانح عمری ناول کی طرح وسیع، تاریخ کی طرح سبق آموز اور شاعری کی طرح جمالیات سے آشنا ہوتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سوانح عمری ناول کی طرح وسیع بھی ہوتی ہے اور تاریخ کی طرح سبق آموز بھی اور شاعری کی طرح جمالیات سے بھی آشنا ہوتی ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کی تصاویر کا البم ہے، اس لیے اسے ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پچھلی آپ کو کوٹیشن آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ تاریخ ہی پر بحث کرتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم نے کہا کہ سوانح تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیت کی وجہ سے اس کا شمار ادب میں کیا جاتا ہے۔ اب سوانح محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، اخلاق و معاشرت، وراثت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بن گئی ہے۔ اب سوانح نگار کے لیے وہ تمام باتیں دلچسپی کا باعث ہیں جن سے شخصیت کی تعمیر اور ایک مکمل تصویر بنانے میں مدد ملے۔ اس میں سطحی واقعات اور ظاہری حالت بیان کر دینے سے زیادہ باطنی کیفیت، نفسیاتی حالت، ذہنی ارتقاء، رجحانات اور خوبیاں اور کمزوریاں دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ایک واضح تصور ابھر کر سامنے آ سکے۔ اب انسان کو محض نیکی اور شرافت کا مجسمہ اور بدی کا پتلا بنانا فرسودہ ہو چکا ہے، بلکہ اب بشریت کے عناصر لطافت اور کثافت دونوں کی آمیزش سے ترتیب پاتے ہیں۔ اب سوانح واقعات کی خطونی نہیں بلکہ ناول کے اندر بھی ایک دلچسپ تخلیق ہے جس میں زندگی کے خد و خال ابھرتے اور کردار کے اساسی پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کارلائل نے سوانح عمری کو ایک فرد کی داستان حیات کا نام دیا ہے، اور ایمرسن کا قول ہے کہ عظیم انسان عظیم ترین انسان کی حیات کی تشریح کرتا ہے تو سوانح وجود میں آتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات جو کارلائل کے سنہری حروفیں تاریخ، غیر معمولی شخصیات اور ناموروں کے غیر مختم سلسلے کا نام ہے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اور سوانح عمری قدیم لوگوں کے ہاتھوں سے رواج پائی۔ انسان چونکہ ازل سے کہانی باز اور کہانی ساز واقع ہوا ہے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر اپنی پسندیدہ شخصیات کے گرد عقیدت کا تانا بانا بن دیتا ہے اور ناپسندیدہ شخصیات کو تعصب کی دھند میں کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدت اور تعصب دونوں ایک ہی سطح کی جہالت کے شاخسانے ہیں۔ یہ دونوں کسی دوربین یا اینک کے ایسے شیشے ہیں جن میں اصل منظر کی بجائے وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوانح عمری میں واقعات زمانی ترتیب سے رکھے جاتے ہیں۔ فنی اعتبار سے شخصیت کا ارتقاء زمانی ترتیب کے بغیر ناممکن ہے۔ ہیرو کی مکمل اور صحیح تصویر کشی سوانح نگار کا مقصد ہے۔ سوانح میں جزیات زندگی کی اہمیت مصنف کی فکر کا پتہ دیتی ہے۔ مصنف کا نفسیاتی بصیرت کا حامل ہونا سوانح عمری کے لیے بے حد ضروری ہے۔ فنی اعتبار سے سوانح عمری ایک دشوار گزار پہاڑی سفر کی مانند ہے۔ اس سفر کی مشکلات داستان اور ناول سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کسی شخص کی سوانح لکھنا آسان ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ پورا انصاف کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایک عمدہ سوانح عمری لکھنے کے لیے سوانح نگار کا بااوصاف ہونا ضروری ہے۔ سوانح نگار موضوع بنائی جانے والی اور اس کے گرد و پیش سے مکمل آگہی اور
دلچسپی رکھتا ہو تو سوانح عمری پر پرعزمت بن سکتی ہے۔ متعلقہ شخصیت کی زندگی میں جو تنوع ہے، سوانح نگاری ان کی اصلیت اور حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ سوانح عمری مصنف کے لیے ذریعہ فرار بھی بن سکتی ہے اور ذریعہ نجات بھی۔ اس حقائق کے بیان کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا برقرار رکھنا بھی ایک ضروری عمل ہے، اور مصنف کا نفسیاتی بصیرت کا حامل ہونا اس سے بھی ضروری امر ہے۔ ادب کی دنیا میں حیات، سوانح عمری یا لائف سے مراد اثر، نسل اور ماحول جیسے مؤثرات کے حوالے سے کسی شخص کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کا ایسا جامع، مفصل اور معروضی مطالعہ جو اس کی زندگی کے ارتقاء اور اس کے ظاہر و باطن کو روشنی میں لا کر اس کی ایک ایسی قد آدم اور جیتی جاگتی تصویر پیش کر سکے جس پر کسی اور کی تصویر ہونے کا گمان تک نہ ہو، تو ہم اسے سوانح عمری کہیں گے۔ سوانح عمری کی اہمیت۔ سوانح عمری اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ٹھہری ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور ایک تاریخ کے بارے میں ایک بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ تمام فنی اور سائنسی علوم میں یہ قدیم ترین علم ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں سوانح کو مقبول اور قدیم صنف کا درجہ حاصل ہے۔ یہ علم تاریخ کی ایسی شاخ ہے جو قوموں کے عروج و زوال کی بجائے فرد کی نجی اور سماجی زندگی کو موضوع بنانے کے ساتھ ساتھ انسانی کردار کو بھی سامنے لاتی ہے۔ گویا فنی اعتبار سے سوانح عمری ایک دشوار گزار پہاڑی سفر کی مانند ہے۔ سوانح نگار اپنی سوانح عمری میں جس شخصیت پر لکھنا چاہتا ہے اس پر مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ چونکہ یہ علم تاریخ کی ایک شاخ ہے اور بعض خصوصیت کی وجہ سے اس کا شمار علم تاریخ میں ہوتا ہے، اس لیے سوانح عمری قدیم زمانے سے آج تک اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔ قدیم عہد میں بھی بڑی بڑی شخصیات کی بہادری کے واقعات کو بیان کرنا ہماری روایت رہی ہے، لیکن اب اس کا دائرہ وسیع ہو کر مذہبی رہنماؤں اور روحانی پیشواؤں کے حالات زندگی کے بیان تک پھیل گیا ہے۔ چونکہ ایک سوانح عمری کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے سوانح نگار کا موضوع بنائے جانے والی شخصیت کی نجی اور سماجی حالات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے مختلف گوشوں میں جھانک کر درون ذات چھپی حقیقتوں کو بھی واضح کرنا ایک اہم منصب ٹھہرتا ہے، کیونکہ سوانح عمری ناول کی طرح وسیع، تاریخ کی طرح سبق آموز اور شاعری کی طرح جمالیات سے آشنا ہوتی ہے۔ یہ کسی شخصیت کی زندگی کی تصاویر کا وہ البم ہے جس میں اس شخصیت کی تمام خصوصیات، اس کا عروج و زوال، اس کی زندگی کے مختلف فیز، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کا عروج، تمام پہلوؤں کو اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ اجاگر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوانح عمری کی اہمیت اپنی جگہ اہم ہے۔ سوانح عمری کی اہمیت سے اس وجہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک انسان کی پرسنل زندگی کو یا اس کی نجی زندگی کو سماج کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اچھی سوانح عمری لکھنا چونکہ ایک مشکل فن ہے، لیکن سوانح عمری بہرحال اپنی اہمیت کے اعتبار سے اردو کی دیگر اصناف سے مختلف صنف سخن ہے، جس کو ایک مقالے کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ مقالہ لکھنا سب سے مشکل فن ہے، جس کو آپ انگریزی میں تھیسس کے طور پر لیتے ہیں، جو کہ سندی ضرورت کے تحت بھی لکھا جاتا ہے، بعض لوگ اپنے شوق کے تحت بھی لکھتے ہیں۔ مقالہ لکھنا ایک مشکل فن ہے اور مقالہ کا دار و مدار تمام دار و مدار سچائی پر ہوتا ہے، اسی لیے سوانح عمری بھی مکمل طور پر سچائی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ سوانح عمری کے فن اور اس کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوانح عمری کے بارے میں جاننے کے لیے مزید رہنمائی آپ کو اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی اور اصناف نظم و نثر اشفاق احمد ورق کی بہت مشہور کتاب ہے سے مدد مل سکتی ہے۔ نیز آپ حالی کی یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی کے بارے میں بھی
سوانح عمری کے فن کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حالی نے سب سے پہلے سوانح عمری کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے سوانح عمری پر کچھ ایسی دستاویز مرتب کی تھی جو سوانح عمری کے حوالے سے ابتدائی تنقیدی نوٹ بھی تصور کیے جا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔